अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर मशहूद काजी है। मैं कंसल्टेंट हूँ इमरजेंसी मेडिसिन में और एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपको इस चैनल पे वीडियोस पसंद आएँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में हम एक कॉमन मेडिकल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं फैटी लिवर या जिगर की चर्बी। ये एक बहुत कॉमन मेडिकल प्रॉब्लम है। मगर इसकी जो ख़ास बात है कि अक्सर लोगों को जिगर में चर्बी होती है और उनको ये पता नहीं होता कि उनको फैटी लिवर या जिगर में चर्बी है। तो तकरीबन 20 इसकी जो इंसिडेंस है तकरीबन 20% वर्ल्ड पॉपुलेशन में जिगर की चर्बी या फैटी लिवर मौजूद है। मगर क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन है जो एसिम्प्टोमेटिक है, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं देती। बेशक किसी पेशेंट को फैटी लिवर या जिगर में चर्बी होगी तो उसको ज़रूरी नहीं कि कोई सिम्टम्स हो। जब इसको कहते हैं कि ये एक वो डायग्नोसिस है जो इंसिडेंटली मिल जाती है कुछ और इन्वेस्टिगेशन करते हुए। यानी अगर आप पेट में दर्द आपको हो रहा है और आपके डॉक्टर ने कोई अल्ट्रासाउंड रिकमेंड किया है किडनी को देखने के लिए, तो वो जब अल्ट्रासाउंड हो रहा होगा या सीटी स्कैन हो रहा होगा तो एक इंसिडेंटली उनको पता चलेगा कि आपके जिगर में काफ़ी चर्बी है, जिसको हम कहते हैं फैटी लिवर। और फिर आपको उसके बारे में मालूमात दी जाएंगी आपके डॉक्टर से। तो इसकी इंसिडेंस काफ़ी है, 20% वर्ल्ड पॉपुलेशन में ये मौजूद है। मगर मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स को कोई सिम्टम नहीं होते। मगर ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल समझने के लिए है। ये 3 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जिगर में चर्बी या फैटी लिवर बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि अगर इसको इग्नोर किया जाए काफ़ी अरसे तक तो ये लिवर फेलियर कर सकती है, यानी जिगर का फेलियर हो सकता है फैटी लिवर से। सेकेंडली, ये जिगर का कैंसर या लिवर कैंसर कुछ केसेस में ये ट्रांसफॉर्म हो सकती है जिगर की चर्बी। और थर्डली और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जब लिवर फेल हो जाए या जिगर फेल हो जाए या जिगर का कैंसर हो काफ़ी सीवियर स्टेजेस पे हो तो बाद में जाके लिवर ट्रांसप्लांटेशन भी इसकी वजह से हो सकती है। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिकल प्रॉब्लम है। ऑल्दो जैसे मैंने पहले बताया था कि अक्सर पेशेंट में कोई सिम्टम नहीं होते। जिन पेशेंट में कुछ सिम्टम्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होंगे कि उनको पेट में सीधे हाथ की ऊपर साइड पे पेन होगा, दर्द होगा या अनकंफर्टेबल फीलिंग होगी, या उनको हो सकता है ब्लोटिंगनेस हो या गैस की प्रॉब्लम हो पेट में, या उनका पेट फूल रहा हो। ये पहली बहुत नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं। या दूसरी जो सिम्टम्स देखने में आती है वो लोगों को काफ़ी फटीग्ड होती है, लेथार्जी होते हैं। तो ये चंद अलामात हैं जो जैसे मगर मैंने जैसे कहा कि मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स मरीज़ों में कोई अलामात नहीं होती जिगर की चर्बी की वजह से। इसकी कॉजेज़ पे बात कर लें कि ये क्यों होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसकी कॉज है वो है लाइफस्टाइल चेंजेस। जैसे कि हमने देखा है कि कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की वजह से कुछ डिजीज़ेस या अमराज अब जन्म ले चुके हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, टाइप 2 डायबिटीज़ यानी शुगर की प्रॉब्लम लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से आ चुकी है। और ओबेसिटी या मोटापापन बहुत इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं ये जिगर की चर्बी के लिए। शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना डायरेक्टली लिंक किया जाता है फैटी लिवर या जिगर की चर्बी की वजह से की वजह बनने में। और ओबेसिटी जो इंक्रीज बॉडी वेट या मोटापा है वो डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेज है फैटी लिवर की। इसके साथ साथ चंद और इम्पॉर्टेंट कॉजेज हैं जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और अल्कोहल या शराब का पीना। जब ब्रॉडली अगर आपको देखा जाए तो फैटी लिवर को हम दो डिफरेंट जिगर की चर्बी को दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। यानी एक कैटेगरी वो है जो शराब या अल्कोहल की वजह से होती है और दूसरी वो है जो नॉन अल्कोहलिक या शराब की वजह से नहीं होती। जो ऑब्वियसली जो कैटेगरी शराब की वजह से है वो उसके तो डायरेक्टली लिंक है शराब या अल्कोहल की इंटेक से। और जो नॉन अल्कोहलिक या शराब की वजह से नहीं होने वाली कॉजेज़ हैं वो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से जो डिजीज़ आ चुकी है, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और मोटापापन। इसके साथ साथ हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। ओके,
تو ہم نے یہ انسیڈنٹس کی بات کی، سمٹمز کی بات کی، یہ بات کی کہ جگر کی چربی یا فیٹی لیور کیوں امپورٹنٹ ہے، اور اس کی کچھ کازز کی بات کر لی۔ اب بات کرتے ہیں اس کی انسیڈنس بچوں میں۔ اب یہ دیکھا جا رہا ہے، ریسنٹ ریسرچ نے یہ دکھایا ہے کہ بچوں میں اس کی انسیڈنس، فیٹی لیور کی انسیڈنس زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے، اور اگین اس کی چند بیسک وجوہات ہیں، جس میں سے سب سے امپورٹنٹ جو وجہ ہے وہ ہے لائف سٹائل چینجز۔ جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر بچے اب فاسٹ فوڈ یا جنک فوڈ لیتے ہیں جو کولیسٹرول رچ ہیں، جس میں کولیسٹرول کی کافی تعداد ہوتی ہے، جو فیٹ رچ ہے، یعنی اس میں فیٹ کی مقدار بہت ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے، کیونکہ ان کی فیٹ کی کنزمپشن اور کولیسٹرول کی کنزمپشن زیادہ ہو جاتی ہے جنک فوڈ یا فاسٹ فوڈ کی وجہ سے، تو اگین جو فیٹ، ایکسس فیٹ ہے وہ ڈپازٹ ہو جاتا ہے، جو ایکسس چربی ہے وہ جمنا شروع ہو جاتی ہے لیور کے پاس، تو اگین وہ لیور کو کمپلیٹلی کور کر لے گی اور جو کہلائے گی فیٹی لیور یا جگر کی چربی۔ لائف سٹائل چینجز جو بچوں میں ہے، فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ کے ساتھ ساتھ جو دوسری بہت بڑی وجہ ہے وہ ہے موٹاپا پن۔ بچوں میں موٹاپا پن اس لیے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان کی ایکسرسائز یا اسپورٹس ایکٹیویٹی بہت کم ہو گئی ہے، جیسے جیسے ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے۔ اکثر دیکھا گیا کہ والدین بچوں کو چپ کرانے کے لیے ان کو لیپ ٹاپ یا موبائل ڈیوائسز یا آئی پیڈ یا ٹیبلٹس دے دیتے ہیں تاکہ وہ بیٹھ کے کمپیوٹرز پہ گیمز کھیلیں، کارٹونز دیکھیں، بنسبت اس کے کہ وہ ان کو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں مصروف رکھیں۔ اگین یہ ایک لائف سٹائل چینجز ہے۔ تو بچوں میں بھی یہ انسیڈنٹ دیکھنے میں آ رہا ہے فیٹی لیور یا جگر کی چربی کا۔ دو مین کازز ہیں، یہ جو فوڈ ہے، جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ، جو کولیسٹرول اور فیٹ رچ فوڈز ہیں، اور سیکنڈلی لیک آف ایکسرسائز یا ریڈیوس ایکسرسائز، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بہت کم ہو گئی ہیں بچوں میں۔ اب اس کی ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، بہت امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ میجورٹی آف پیشنٹ جن کو فیٹی لیور ہوگا، جن کو جگر کی چربی ہوگی، ان کو کوئی پرابلمس نہیں ہوگی، مگر کچھ پیشنٹس ایسے ہوں گے کہ یہ جگر کی چربی فیوچر میں ان کو لیور فیلئر کاز کر سکتی ہے، جگر کا فیلئر یا جگر کا کینسر یا لیور ٹرانسپلانٹ کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ ٹریٹمنٹ اس کا سب سے اچھا ہے وہ ہے لائف سٹائل موڈیفیکیشنز۔ جن لائف سٹائل چینجز کی وجہ سے فیٹی لیور یا جگر میں چربی پیدا ہوئی ہے، ان لائف سٹائل چینجز کو، ان لائف سٹائل کو موڈیفائی کیا جائے، چینج کیا جائے۔ جیسے کہ شوگر، جن لوگوں میں شوگر کی پرابلم ہے یا شوگر بہت زیادہ ہوتی ہے ڈائبٹیز کی وجہ سے، کلیئرلی ان کو سب سے بڑا مشورہ یہ ہے کہ وہ اپنی ڈائٹ میں شوگر کا کٹ آف کر لیں کمپلیٹلی۔ جو پروسیسڈ شوگر ہے وہ تو کمپلیٹلی سٹاپ کر دیں، مگر جو نیچرلی اکرنگ شوگر ہے، جو فروٹس میں ہے، وہ تو آپ کم نہیں کر سکتے کمپلیٹلی، مگر آپ کوشش کریں کہ وہ کم مقدار میں لیں۔ تو پروسیسڈ شوگر جیسے چینی ہے وہ تو کمپلیٹلی آپ بند کر دیں، یا بیکری کے آئٹمس ہیں، فار ایگزامپل کیکس ہو گئے، پیسٹریز ہو گئی، یہ کمپلیٹلی بند کر دیں، کیونکہ جیسے ہی آپ اپنی شوگر کی انٹیک کم کریں گے یا ڈیکریز کر دیں گے، تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ باڈی کا جو پرائمری سورس آف انرجی ہے وہ ہے شوگر یا کاربوہائیڈریٹس۔ اگر آپ نے شوگر اور کاربوہائیڈریٹس کی مقدار ایک دم سے کم کر دی تو باڈی آٹومیٹکلی ٹرانسفارم ہو جائے گی، ریکوائرمنٹس کی چینج ہو جائے گی، شوگر سٹارچ سے ٹوٹلی چینج ہو جائے گی فیٹ۔ تو یعنی جو فیٹ باڈی میں، جو آپ کے بدن میں ایکسس فیٹ کے ڈپازٹ ہیں، باڈی نیچرل پروسیس کے ذریعے وہ ڈپازٹس یوز کرنا شروع ہو جائے گی۔ اس کی وجہ سے جو فیٹی ڈپازٹس ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جو جگر میں چربی ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی آہستہ آہستہ کم ہوتی رہے گی۔ تو یہ تو بہت امپورٹنٹ، بہت آسان طریقہ ہے فیٹی لیور کی ٹریٹمنٹ کا، مگر اس کے لیے آپ کو ڈٹرمنیشن کی ضرورت ہے، ول پاور کی ضرورت ہے، اور فیملی ممبرس کا آن بورڈ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک دم سے آپ کے دوست احباب آپ کو انکریج کرنا چاہیے ان کو، کہ آپ اگر وہ دیکھیں کہ آپ شوگری آئٹمس لے رہے ہیں تو وہ آپ کو انکریج کریں کہ آپ نہیں لیں۔ تو شوگر کی انٹیک بہت امپورٹنٹ ہے کم کرنا۔ سیکنڈلی، جو کوکنگ آئل ہے وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے لیے کیا سوٹ کر رہا ہے۔ فار ایگزامپل اگر کسی کو کولیسٹرول زیادہ ہے اس میں، تو اس کو چاہیے کہ ویجیٹیبل آئلز، فار ایگزامپل جیسے سویا بین آئل ہے، سن فلاور آئل ہے، اس کو اوائڈ کیا جائے،
اور سب سے امپورٹنٹ جو سب سے مفید جو کوکنگ آئل ہے وہ ہے اولیو آئل. ایووکاڈو آئل پاکستان میں ملنا مشکل ہے، تو اولیو آئل اگر آپ کوشش کریں، ذرا سا ایکسپینسو ہوگا مگر ایک کہاوت ہے there is no ویلتھ وداؤٹ ہیلتھ، یعنی اگر آپ کی صحت ہی نہیں رہے گی تو آپ کے پاس جو بھی پیسہ دولت ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے. تو اس لیے صحت سب سے پہلے آنی چاہیے. تھوڑا سا ایکسپینسو ہوگا اولیو آئل مگر یہ آپ کے لیے صحت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے. اولیو آئل کے یوز کرنے سے بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ جگر میں چربی کی مقدار کم ہوتی جا رہی ہے ود ٹائم. تھرڈلی، آپ نے پانی کی انٹیک بہت زیادہ رکھنی ہے، بہت کوشش کرنی ہے اسپیشلی گرمی کے موسم میں کہ آپ کی ہائیڈریشن لیولز، پانی کی مقدار بہت زیادہ ہو اور ایڈیکویٹ ہو. فورتھلی موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ایکسرسائز کیجئے اور ایکسرسائز کیجئے. یہ میں نے 3 بار اس لیے بولا ہے کہ اس کی ایمفیسس امپورٹنس انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ وہ شخص ہیں جو آپ 9 to 5 جاب کرتے ہیں، گھر آ کے گھر کا کام میں مدد دیتے ہیں، تو پھر اگین آپ کے پاس ٹائم نہیں رہتا ایکسرسائز کرنے کے لیے، تو سمپل سا فارمولا ہے کہ آپ تقریباً 15 سے 30 منٹ، یعنی آدھا گھنٹہ تک، میکسیمم آدھا گھنٹہ اور منیمم 15 منٹس واک کریے کنٹینیوسلی دن میں. ایٹ لیسٹ آپ اپنی صحت کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اسپیشلی اپنے لیے آپ 15 منٹ تو نکال ہی سکتے ہیں، یا کوشش کیجئے 15 سے آدھا گھنٹہ نکالیے. اور بے شک سڑک پہ پارک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، 15 to 30 منٹس، 15 سے 30 منٹ کنٹینیوس واک کیجئے. جیسے ہی آپ کنٹینیوس واک کریں گے، باڈی شروع میں جو آپ کی بلڈ میں شوگر ہے یا سٹارچز ہے وہ یوز اپ کر لے گی. جیسے ہی وہ سٹوریج یوز اپ ہو جائے گا تو واک کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی باڈی کی ڈیمانڈ بڑھے گی فوڈ کی یا انرجی کی، تو وہ شوگر اور سٹارچ یوز کرنے کے بعد ایک دم سے فیٹ میں ٹرانزیشن ہو جائے گا. تو آپ کی جو فیٹی ڈپازٹس ہیں، جو چربی جمی ہوئی ہے لیور کے پاس، باڈی وہ یوز کرنا شروع ہو جائے گی. تو کنٹینیوسلی آپ تقریباً 1 مہینہ کر کے دیکھیے واک 15 سے 30 منٹ ہفتے میں ایٹ لیسٹ 6 دن. بے شک 1 دن کا وقفہ دے دیجئے، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی صحت پہ بہت پازیٹیو اثر پڑے گا. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، وائٹامن ڈی لیولز کے صحیح ہونا بہت ضروری ہے. بے شک آپ سب کانٹیننٹ میں رہ رہے ہیں، مگر سب کانٹیننٹ میں بے شک آپ کو سورج زیادہ ہے آس پاس، مگر پھر بھی لوگوں میں وائٹامن ڈی کی بہت ڈیفیشنسی ہوتی ہے. اور وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی لنک اپ ہو چکی ہے فیٹی لیور یا جگر کی چربی کے ساتھ، یہ ماڈرن ریسرچ نے ثابت کیا ہے. تو اپنے وائٹامن ڈی لیولز چیک کرائیے، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیجیے اور سپلیمنٹس لیجیے. یاد رکھیے کہ فیٹی لیور، جگر کی چربی ڈیفینیٹلی ریورسیبل ہے، کنٹرولیبل ہے، ٹریٹیبل ہے، مگر اگر آپ اس کو اگنور کرتے رہیں گے تو 3 سیریس کمپلیکیشنز کر سکتی ہے. یا تو یہ لیور فیلئر کرے گی، یا لیور کینسر، یا لیور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑ جائے گی. 2-3 اور انویسٹیگیشن کی میں بات کروں گا. اگر آپ کو انسیڈنٹلی فائنڈ آؤٹ ہوتا ہے، یعنی یہ کانسیپٹ آج کل چل رہا ہے کہ کمپلیٹ ہیلتھ چیک اپ جو بڑے شہروں میں ہوتا ہے، جس میں آپ کا ہر باڈی کا سکین ہوتا ہے، اس میں اگر آپ کو انسیڈنٹلی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو فیٹی لیور یا جگر کی چربی ہے، تو 2-3 چیزیں کرائیے. لیور فنکشن ٹیسٹ کرائیے تاکہ اس سے پتہ چلے گا آپ کا لیور کتنا ہیلدی ہے، صحت مند ہے. اس کے ساتھ ساتھ لیور کے اسپیسیفک سکین ہوں گے، جیسے کہ فائبرو سکین، الٹرا ساؤنڈ اور سی ٹی سکین یا ایم آر آئی سکین. یہ آپ کے گیسٹرو آپ کو ریکمینڈ کریں گے، مگر اس کو سیریسلی لیجئے کہ فیٹی لیور، جگر کی چربی ایک امپورٹنٹ ریزن ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے. آپ کو اس کو کنٹرول کرنا ہے، ریورس کرنا ہے اور اپنی صحت کو بہتر بنانا ہے. ہوپفلی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. اگر پسند آئے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. بہت بہت شکریہ.